So I need your participation. I want you to clap your hands and make a lot of noise as they enter this room. I need your help. I need your participation. So first, ladies and gentlemen, we're going to welcome the oldest son, Salman, and his family. So let's put your hands together for Salman and his family. Everyone, let's clap your hands. Yes! Come on! Give them a big hand! Whoa! 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 All right, next we're going to welcome Sabine, the daughter of the family and their kids, her kids. Everyone, let's put your hands together, everyone. Aiden! All right, next, ladies and gentlemen, we're going to welcome Usman. Everyone, let's clap your hands, Usman. Whoa! Look at that! Oh, yes! And now, ladies and gentlemen, here's the moment that we all been waiting. I'd like to ask everyone to please rise from your seat. Everyone, please rise from your seat. Ladies and gentlemen, we don't want to forget this moment. I want you to take out your cameras, take out your cell phone. Let's capture this lovely moment and let's welcome our king and queen, Omar Bashir, and his lovely wife. Come on, everyone, make some noise. Everyone, let's clap your hands. Everyone, put your hands up and clap. We'd like to request everyone to please have a seat. Let's give it up. یہ جو زندگی 40 سال تسلیم باجی کی اور خبر بھائی کی گزر گئی، ہنستے کھیلتے مسکراتے ہمیں بھی خوش رکھتے ہیں، تو یہ کیسے گزر گئی؟ اللہ فرماتا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں ہوں جس نے تمہارے درمیان مودت بھی پیدا کی اور محبت بھی پیدا کی، اور یہ مودت اور محبت کیوں پیدا کی؟ تاکہ آپ کی نسل چلتی رہے، آپ کی نسل چلتی رہے۔ اگر ماں باپ کے دل میں محبت اولاد نہ ہو، محبت کبھی پل نہیں سکتی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، پھر اللہ نے کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یہ میری نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو فکر کرنے کی عادت کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں، بس آخری جملہ ہے یہ میں وہی کر رہا ہوں کہ یہ فن نہیں ہے، یہ حقیقت آخری جملہ ہے کہ جن کو اس بات کی سمجھ آ گئی ان کا معاملہ کیا ہے، جن کو نہیں سمجھ آئی ان کا کیا معاملہ ہے۔ جن کو سمجھ نہیں آئی وہ 2 3 بیویاں کر کے بھی پریشان رہتے ہیں، اور جن کو سمجھ آ جائے اس کو بشیر قمر اور تسلیم قمر کہتے ہیں کہ 40 سال ماشاءاللہ ان کے اٹھے، جس کو سمجھ آ گئی اس کو بشیر قمر اور تسلیم قمر کہتے ہیں۔ تو میں اپنی طرف سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی باقی زندگیاں بھی، چونکہ میری زندگی میں بھی 52 سال گزرے شادی کو، ابھی 12 سال پیچھے مجھ سے، بہرحال میری دعا ہے کہ کم از کم یہ آگے بڑھتے رہیں، اور یوں ہی 85ویں سالگرہ پر بھی
वैसे तो हर साल इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर ग्रैंड प्रोग्राम हो इंशाल्लाह, और हम सब फिर हाजिर हो इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे और हमेशा खुशियों से नवाजे, आमीन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा वो नहीं जो अपने आप को खुद अच्छा कहे, बल्कि अच्छा वो है जिसको सबसे पहले उसके अहलो याल यानी उसकी बीवी अच्छा कहे। तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा कि आपस में मुआवजा कर लें, हमारा झगड़ा ना हो किसी बात पे। अच्छा जी, उसका तरीकाकार क्या इख्तियार किया जाए? बीवी ने कहा कि ये बंदा अपनी किसी अजीज को, रिश्तेदार को बात सुना रहा था कि झगड़े से बचाव का हमने तरीकाकार क्या इख्तियार किया। उसने कहा कि बीवी ने कहा कि इस तरह जब मुझे गुस्सा होगा ना, मैं किचन में चली जाया करूंगी। तो जो है बहनें जरा सुने, इधर खामोशी है, इधर थोड़ी थोड़ी बातों की आवाज आ रही है। मैं किचन में चली जाया करूंगी। अच्छा, उसने कहा तुम किचन में चली जाया करोगी जब मुझे गुस्सा होगा? नहीं, उसने कहा जब मुझे गुस्सा होगा तो तुम किचन में चली जाया करना, जब तुम गुस्से में होगी मैं छत पे चले जाया करूंगी। अब जिसको सुना रहा था उसने कहा, फिर उसने कहा 30 साल हो गए शादी को, तो मैं और छत पे ही हूं 30 साल। अच्छा, मुझे बशीर कमर साहब की मेरे साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि हजरत मुफ्ती साहब कुछ बात कर देंगे, आप दुआ कर दीजिएगा। मैंने कहा क्या दुआ करनी है? तो कहने लगे कि हमारी अज़वाजी जिंदगी के लिए, खैर बरकत के लिए दुआ कीजिएगा। मैंने कहा बस आपके लिए? कहने लगे नहीं, जितने भी शादीशुदा होंगे ना सबके ताल्लुक के ज़ौजैन के लिए दुआ कर दीजिएगा। तो मैंने कहा कि जिनकी शादी नहीं हुई तो मुझे आगे लिखते हैं, ये मैसेज में बात हो रही, ताहम कवारों के लिए भी दुआ करने में कोई मान्यता नहीं होगी। तो मैं चूंकि सबसे पहले आया हूँ और आप हजरात बाद में तशरीफ लाए हैं, आप इसको कंटिन्यू करें। जो मेरी दुआ की ड्यूटी थी, 2 अल्फाज दुआ के, फिर आप उठाएं सब, आमीन, आप जारी रखें। आमीन या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, या इलाहुल आलमीन, खालिक करीम, मालिक रऊफुर रहीम, रब्बुस समावाति वल अर्द, मालिक लम यज़ल। हमारे इस भाई की अज़वाजी जिंदगी में बहुत सारी ढेरों खैर व बरकत अता फरमा, आमीन। मौला ताला इनके घर में, कामकाज में, मामलात जिंदगी में, उमूर व मामलात में बहुत सारी खैर व बरकत अता फरमा। और जितने भी हजरात इस पिंडाल में मेरे भाई बहनें तशरीफ फरमा हैं, सबको अपने करम में, फजल में, अपनी रहमतों की बेपनाह खैरात में शामिल हाल फरमा, आमीन। मौला ताला इस मुकद्दस अज़हार के मौका पर जिसकी जो भी परेशानी है अपने करम से दूर फरमा। और हम सब गुनहगार स्याकार हैं, हमारी गलतियों, कोताहियों पे, खताओं पे मौला अपने करम से अपनी रबूबियत के तसद्दुक़ व तुफ़ैल दरगुजर फरमा, आमीन। जिनकी शादी नहीं हुई मौला उनके लिए जल्द इंतजामात फरमा, आमीन। और जिनकी शादी हो गई है मौला ताला इसको अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा, आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला नूरिल अनवार व अला नबी मुख्तार, आमीन बहुरमत ताहा व यासीन अजमाइन। नीलोफर अब्बासी भाभी साहिबा यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि वो आगे अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको दिली मुबारकबाद यहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन हज़रात की जानिब से। बशीर कमर और तस्नीम कमर के लिए कहने को, जैसा कि सभी मुकर्रीन ने कहा, बहुत कुछ है, लेकिन वक्त भी बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत इख्तिसार से काम लूँगी। बहुत खुशी की बात है कि एक तवील अरसा इन्होंने साथ गुजारा और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी उनका साथ इसी तरह मुस्तहकम और मजबूत रहे। बस एक बात मैं ये कहूँगी कि एक कामयाब शादी के लिए कोई खुलिया या फॉर्मूला नहीं होता। ये चाहे अरेंज हो, चाहे पसंद की शादी हो, कभी कामयाब होती हैं और कभी कामयाब नहीं होती। खुशकिस्मत ये वो लोग जिनकी शादियाँ कामयाब होती हैं, जो खुशोखुर्रम ज़िंदगी गुजारते हैं। और मैं समझती हूँ कि बहुत सारी बातों के साथ जो एक बुनियादी नुक्ता है एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का, वो है एक दूसरे पर एतमाद का। आप एक दूसरे पर एतमाद करें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत खुशगवार होगी। मेरे पास बहुत सारे और भी टोटके हैं, बहुत से नुस्खे हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। मैं एक बार फिर आप लोगों का
دلی شکریہ ادا کروں گی جو یہاں بشیر قمر اور تسنیم قمر کے لیے آئے. ہم سب ان کے ساتھی ہیں اور آج یہاں میں قمر علی عباسی کی جانب سے بھی بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ان کی ہر تقریب اور ہر خوشی میں ساتھ ہوتے تھے اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی ان کی روح اس ہال میں موجود ہوگی آپ کو تہنیت پیش کرنے کے لیے. اور ایک یہ میں کہوں گی بشیر قمر کی جانب سے کہ زندگی کے سفر میں اکیلے پہ ہم آپ جیسا ہمیں مہربان ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سعید. جب ایک نوبیاہتا جوڑا حشاش بشاش اٹکیلیاں کرتا نظر آئے تو ان کی الفت کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک 40 برس بیایا ہوا جوڑا چاہت ناک حد تک خوشباش نظر آئے تو وجہ سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ نئے نویلے جوڑوں کا ابتدائی ایام ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. اس دوران ایک دوسرے کی ساری باتیں میٹھی میٹھی لگتی ہیں، عادتیں چاند جیسی پیاری پیاری لگتی ہیں. ان کی شادی شدہ زندگی میں ان کے جوش و جذبات کا سفر کچھ اس ترتیب سے چلتا ہے. شادی کے پہلے دور میں شوہر بولتا ہے اور بیوی چپ کی بیٹھی سنتی ہے. دوسرے دور میں بیوی بولتی ہے اور شوہر برداشت کی حد تک سنتا ہے. تیسرے دور میں دونوں بولتے ہیں اور ہمسائے سنتے ہیں. لیکن یہ تھیوری ہمارے مسٹر اور مسز بشیر قمر پر ثابت نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کی تصدیق ان کے ہمسائے عابد رافع سے کر لی ہے. نوبیاہتا اور پرانے جوڑوں کی محبت اور فینٹسائزنگ میں بھی عموماً فرق آ جاتا ہے. مثلا نوبیاہتا میاں اپنی بیوی کو فینٹسائز کرے گا تو اسے وہ ایشوریا رائے دیکھتا ہے، اور بیوی اپنے میاں کو خواب میں شاہ رخ خان سمجھ کر فینٹسائز کرتی ہے. پھر یہ جوڑا بوڑھا ہو جاتا ہے، جسم کے انجر پنجر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو فرق اتنا پڑتا ہے کہ میاں کسی نئی اور جوان ایشوریا رائے کو فینٹسائز کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کے ایک میاں صاحب نے آؤٹ آف کیوریوسٹی بیوی سے پوچھا کہ کیا وہ اب بھی اس کے بارے میں اسی طرح فینٹسائز کرتی ہے. بیوی نے اعتماد سے جواب دیا، بالکل، میں فینٹسائز کرتی ہوں کہ تم نے میرے لیے ایک محل جیسا گھر خریدا ہے اور تم اس محل کے کچن میں میرے لیے ناشتہ تیار کر رہے ہو، اور میں ملکہ بنی جکوزی میں غسل فرما رہی ہوں اور تم محل میں جھاڑو دینے کے بعد محل کا کچرا باہر پھینک رہے ہو. یہ بھی ایک فینٹسائز کا اپنا طریقہ ہے. بہرحال عموماً شادی شدہ جوڑوں میں سے ایک پارٹی گوور ہوتا ہے اور دوسرا پارٹی پوپر ہوتا ہے، لیکن مسٹر اینڈ مسز بشیر قمر کے معاملے میں دونوں ہی پارٹی اینیمل ہیں. کمیونٹی کی تقریبات اگر کم پڑ جائیں تو دوستوں کے اعزاز میں تقریبات کا اہتمام کر لیتے ہیں. تسنیم بھابی قمر بھائی کی زندگی کی محض محاوراتی ہمسفر نہیں بلکہ حقیقی ہمسفر ہے. یہ سفر خواہ زندگی کا سفر ہو یا زنزبار کا، جے پور کا ہو یا سنگاپور کا، وہ ہمیشہ ان کے ہمراہ ہوتی ہیں. نہ صرف ہمراہ بلکہ قمر بھائی ہر ملک کی ڈیوٹی فری شاپ سے اتنے مہنگے پرفیوم اور زیور خریدتے ہیں کہ میری بیوی تسنیم بھابی پر رشک اور قمر بھائی کی صحبت سے مجھے کچھ سیکھنے کا مشورہ دیتی ہیں. میں نصیر رانا صاحب سے گزارش کروں گی کہ تشریف لائیں اور اس موقع کی مناسبت اپنے خیالات کا اظہار کریں. نصیر رانا صاحب. تو یہ جینا بہت کمال جینا ہے، لیکن یہ جو 40 سال گزرے ہیں بشیر قمر صاحب کا کمال تو ہو نہ ہو، بھابھی کا کمال ضرور ہے. 40 سال برداشت کرنے پر بہت ساری تعلیم ہے، کیونکہ دوست بہت اچھے ہیں، لیکن شوہر جب شوہر بنتا ہے پھر آتا معاملہ کا ہوتا ہے، اسے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ شوہر بھی اچھے ہیں، بقول بھابھی ہے.
اللہ جانے اللہ کو جواب دینا مجھے نہیں پتا. دوست بھی بہت اچھے ہیں یہ, اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کمیونٹی کو اچھا متحرک ہے, اور یہ ہلہ گلا یہ ان کی وجہ سے, یہ ان کے دم سے ہے. اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے اور یہ ہلے گلے چلتے رہے, ورنہ یہاں آپ کو پتہ ہے فرصت نہیں ہے لوگوں کو اپنے آپ سے, لوگ ملتے بھی بہت کم ہیں اور تقریبات بھی کم ہوتی ہیں. لیکن یہ ان کے سر سیرا ہے, انہوں نے ہمیشہ چاہے میلہ ہو, ٹھیلا ہو, پریڈ ہو, کوئی اور پروگرام ہو, بلکہ ان پہ الزام یہ ہے کہ یہ کہہ دو, ان پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ چاہے میلاد ہو یا چاہے مجرا, ہر جگہ بشیر قمر آگے بڑھتے ہیں ان کے دم سے. اجمل چودھری صاحب بہت پیارے دوست ہیں ہمارے, سچ بولتے ہیں, سچ کے سوا کچھ نہیں بولتے, اور اس گاؤں میں تو لگ رہا ہے کہ آج کیس یہی جیتیں گے. نہیں, سچ بولتے ہیں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے. یہاں پہ غدر کرانا اپنے بھائی, یہ تو اچھا. قمر صاحب کو ایک مسئلہ ہی وانٹڈ, یعنی جو آپ کرتے ہیں نا اسلم بھائی, تو انہوں نے اس سے ڈبل کرنا, اس سے دگنا, جو بھی کام کے لیے ایک مطلب روایت ہے, تو پھر پہلے بات کو میں ان کو جانتا ہوں. اب آپ کو پتہ ہے اسی جگہ پہ ہم نے 20ویں ویڈنگ اینیورسری تھی ہماری یہیں پہ, کیونکہ میں نے کیونکہ ڈبل کرنی تو میں 40ویں کروں گا. تو اچھا, میں نے کال کی, کوئی ایکچولی انہوں نے ریمائنڈ کرنے کی کال نہیں کی, یار تمہیں پتہ ہے کہ 2-4 دن کے بعد جو ہے نا وہ فنکشن ہے. میں کہا میرا خیال ہے کہ کیلنڈر پہ لکھا تو آج بھی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہ یار آپ کو قمر بھائی بات ہے کہ آپ کی 40ویں ویڈنگ اینیورسری ہے, تو اس میں پرفیوم آپ کون سا پسند کرتے ہیں؟ تو کہتا میں نے تو کبھی جو ہے تجھے نہیں پتا, میں نے تو کبھی زندگی میں پرفیوم لگایا ہی نہیں. کہ بڑی کوئی اچھا, ہر چیز کی لاجک اگر آپ نے سمجھنی ہو تو بشیر قمر سے سمجھیں کہ وائی, کہ کیوں کرتے اور کیوں نہیں کرتے, تو اس کی جو لاجیکل جو جواب ہے نا وہ آپ کو بشیر قمر سے ملے. تو میں نے پوچھا کہ پرفیوم لگانے کی کیا قباحت ہے, آپ کیوں نہیں لگاتے؟ کہتے پرفیوم ایسے نہیں لگاتا کہ پیسے میں خرچ کروں, خوشبو لوگ سوں گے. 32 سال پہلے ایک شہر میں چرچا تھا کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں اور بڑے جابر ہیں, اور جدھر دیکھو حکم ہے کہ میں جو چاہوں شہر میں ہو جائے. تو میں نے کہا میرا دوست قمر ٹیڈی تو نہیں آ گیا, کراچی والے جانتے ہیں قمر ٹیڈی کو. جب میں پہنچا قریب اتنی شدید شخصیت کہ وکیل بھائی لبو دہن بھی ملا, گفتگو کا فن بھی ملا, مگر جو دل پہ گزرتی ہے وہ کہہ سکتی نہیں. لیکن آج میرے بھائی اور میری بہن کے ساتھ, بہنوں کے معاملے میں تو ہم ویسے ہی تھوڑے سے وہ متاثر رہتے ہیں, لیکن کیونکہ رئیس شہر کے ساتھ 32 سالوں پر ایک بڑا گہرا تعلق رہا. اب تو باقی رئیس شہر شہنشاہ, آج کے بعد شہنشاہ ہے. شہنشاہ ویسے اگر شہنشاہ کی جوتیوں پر نظر ڈالوں تو یہاں سے پھر پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ میں پکڑا گیا تھا بہت سال پہلے. ایکٹر بننے کے لیے میں جا رہا تھا, تو امرتسر میں مجھے تھانے دار نے جوتیوں سے پکڑا. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ پشاوری چپل نہیں ہے. آج انہوں نے اتنی ساری ماشاءاللہ مینا صاحب آئی ہیں, میری یہاں بہن بیٹھی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں. یہاں ہماری ایک اور بڑی بہن ہے, دوست آئے ہوئے ہیں, سب احباب ہیں. اس پیارے کپل کو اپنا مبارکباد دینے کے لیے 40 سال گرا. وکیل انصاری صاحب, تو ہم نے سیکھا کہ دوستی کا معیار کیا ہے, کہ میری مشاہدگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو, میری مشاہدگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو, کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی یہ نابندی. ہمارے لیے ہمارے پاس کہاں وہ لفظ, اس یتیم لفظ کے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے کہ شہنشاہ کے لیے باتیں کریں. تو بھائی ابھی بھی نہیں ہے, اب تو اور ڈر لگتا ہے.
میں بتا رہا ہوں کہ دوستی کا معیار بٹ صاحب سونو بٹ صاحب کے 3 معیار ان بزرگوں سے سیکھے. یہاں حق صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے تھے کہ 3 معیار ہیں. ایک میخانہ کہ جہاں پتہ لگتا ہے دوست, ایک کھانے کی میز, اور تیسرا سفر. پہلے کا تو مجھے پتہ نہیں کیونکہ شمع نے آگ رکھی کھانے کو باخدا میں نے چلایا نہیں کروانے کو. میری بہن ہمیشہ مجھے یہ سمجھتی رہی, میری بہن یہ سمجھتی رہی کہ یہ شرارتی ہے. نہ میں کبھی میں کھانے گیا اور نہ میرا شہنشاہ گیا.